अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। बारिश की बूंदें आसमान से ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई गमगीन दिल अपना बोझ हल्का कर रहा हो। गलियों में पानी बह रहा था, दुकानों के बोर्ड टिमटिमा रहे थे और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। इसी शोर और खामोशी के बीच एक पुरानी शोर मचाती मोटरसाइकिल चलती हुई नजर आ रही थी। उस पर सवार एक नौजवान मोईज। उसके कंधे पर एक भारी बैग, वर्दी पर पुराने धब्बे और जूते मिट्टी से भरे हुए। चेहरा थका हुआ मगर निगाहों में अजीब सुकून। वो एक कोरियर था, एक ऐसा लड़का जो सुबह से शाम तक दूसरों के पार्सल पहुंचाकर रिस्क कमाता है। मगर कोई नहीं जानता था कि इस सादा चेहरे के पीछे एक अलग ही कहानी छुपी है। बारिश उसकी मोटरसाइकिल को बार बार रोक रही थी, मगर मोइज रुकने वाला नहीं था। वो जानता था कि लोग अपने पार्सल का इंतज़ार करते हैं, कभी चॉकलेट का, कभी दवाई का, कभी किसी की यादगार चीज़ का। उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, खिदमत थी। उसने एक सफ़ेद गेट के सामने ब्रेक लगाई। अस्सलामु अलैकुम, कोरियर सर्विस से आया हूँ। गेट के पीछे से एक नाजुक आवाज़ सुनाई दी। कौन है? गेट खुला और सामने एक लड़की थी, हया। वो सादा मगर खूबसूरत थी, हाथ में छतरी, चेहरे पर नरमी। ये मेरा पार्सल है ना? जी बीबी, दस्तखत कर दीजिए। हया ने दस्तखत किए और फिर मोइज़ की भीगी हुई वर्दी देखी। आप रोज़ाना ऐसे मौसम में भी काम करते हैं? मोइज़ ने मुस्कुरा कर कहा, जी बीबी। अगर मैं ना निकलूं तो लोगों के तोहफे वक्त पर नहीं पहुंचेंगे ना। ये जुमला जैसे सीधा हया के दिल में उतर गया। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर अंदर गई, कुछ पैसे लेकर आई। ये लो, चाय पी लेना वापसी पर। मोइज़ ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। नहीं बीबी, शुक्रिया, मैं पैसे नहीं लेता। अरे क्यों, तुमने मेहनत की है ना? वो धीरे से बोला। कुछ चीज़ें इंसान के ज़मीर से बड़ी नहीं होती। ये कहकर वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और चला गया। हया गेट पर खड़ी रही, बारिश के कतरों के बीच। पहली बार किसी ने उसके लहजे में इतनी सच्चाई से बात की थी। अगले दिन वही गेट, वही रास्ता। हया ने इस बार गेट खुलते ही कहा, आज बारिश नहीं, चाय पीने का वक्त है। मोइज़ चौंक गया। बीबी, मैं ड्यूटी पर हूँ। हया हंसी। काम के साथ जिंदगी भी तो है ना। 5 मिनट किसी के साथ बैठने से वक्त नहीं रुकता। वो मान गया। दोनों बरामदे में बैठ गए। बारिश रुक चुकी थी, दरख्तों से पानी टपक रहा था। हया ने पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, कभी दिल थकता नहीं? मोइज़ बोला, थकता हूँ मगर दिल मुतमईन है। मैं हलाल कमाता हूँ और यही सुकून है। हया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अजीब आदमी हो तुम। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तुम सुकून के पीछे। मोइज़ मुस्कुरा दिया। दोनों का फ़र्क वक्त ही समझाता है। ये जुमला हया के दिल में उतर गया। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने बगैर दिखावे, बगैर चाहत के सीधा सच बोल दिया हो। सूरज ढलने लगा। मोइज़ उठा, अपना बैग संभाला और कहने लगा, शुक्रिया चाय के लिए। कभी कभार अच्छा लगता है कि कोई बस इंसान समझकर बात करे, ना अमीर ना गरीब। हया ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो लम्हा उसके दिल में घर कर गया। उस रात वो देर तक जागती रही, किताब खोली मगर अल्फाज समझ नहीं आए। सोचती रही, एक आम सा कोरियर मगर इतनी इज्जत, इतना वकार, इतनी शराफत। ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? ये ख्याल ही इन दोनों के दरमियान एक खामोश ताल्लुक बन गया, जो आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। बारिश थम चुकी थी मगर हवा में अभी भी नमी की खुशबू बाकी थी। गली के किनारे लगे दरख्तों से पानी के कतरे टपक रहे थे और सूरज की हल्की रोशनी इन कतरों में कौसो कज़ा के रंग बखेर रही थी। मोइज़ हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ़ था, मगर उस दिन के बाद उसके अंदर एक अजीब सुकून था। शायद इसलिए कि पहली बार किसी ने उसे इंसान समझकर बात की थी।
اس کی زندگی عام لوگوں سے مختلف نہیں تھی۔ دن بھر پیکیجز پہنچانا، راستے میں لوگوں کی سخت باتیں سننا، شام کو چھوٹے سے کمرے میں واپس جانا، مگر اب اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ گھومتا، حیا۔ وہ مسکراہٹ، وہ چھتری کے نیچے کھڑی نرمی، اور وہ جملہ، 5 منٹ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے وقت نہیں رکتا، یہ سب اس کے دل میں نقش ہو گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، معیز دوبارہ اسی علاقے میں ایک نیا پارسل دینے آیا۔ گیٹ کھلا تو سامنے حیا تھی۔ اوہ، تم دوبارہ آ گئے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ معیز نے نظریں جھکائیں۔ جی بی بی، کام تو روز ہوتا ہے، تو پھر آج چائے پینی ہی ہوگی، اب انکار مت کرنا۔ معیز ہچکچایا، مگر حیا نے گیٹ کھول دیا۔ چلو اندر آ جاؤ۔ وہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ سامنے چائے کے 2 کپ رکھے گئے۔ حیا نے بات شروع کی۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ جی، گھر والے سب گزر گئے، اب میں ہی سب کچھ ہوں اپنے لیے۔ حیا کچھ دیر خاموش رہی۔ اتنے اکیلے کیسے جیتے ہو؟ معیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکیلا تو ہر انسان ہی ہے، بس کوئی مان لیتا ہے، کوئی مانتا نہیں۔ یہ سن کر حیا کے دل میں ہلکی سی لہر اٹھی۔ پہلی بار کسی نے اس طرح کی بات کی تھی، نہ دکھاوے کی، نہ رومان کی، بس سیدھا دل سے نکلا ہوا جملہ۔ چائے ختم ہوئی، معیز نے اجازت مانگی۔ میں چلوں؟ آج کافی ڈلیوریز باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگلی بار تمہیں بس اتنا کہنا ہوگا، میں آیا ہوں چائے کے لیے۔ جی بی بی، وہ مسکرا کر چلا گیا۔ شام ڈھلنے لگی۔ حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور گلی میں وہی پرانی موٹر سائیکل دھول میں غائب ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور تجسس پیدا ہو گیا۔ اگلے چند دنوں میں وہ بار بار اسی علاقے میں پارسل دینے کے بہانے آنے لگی۔ کبھی کوئی چیز آن لائن آرڈر کر لیتی، کبھی کوئی چھوٹا سا تحفہ، تاکہ معیز دوبارہ سے آئے، اور جب وہ آتا تو حیا کے چہرے پر چمک آ جاتی۔ تم پھر آ گئے؟ میں شوخی سے کہتی۔ جی، شاید اللہ نے یہی لکھا ہے کہ میں بار بار آپ کے دروازے پر آؤں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ خود بھی مسکرا دیتا۔ دونوں کی گفتگو اب لمبی ہونے لگی، کبھی زندگی کی باتیں، کبھی خوابوں کی۔ معیز اکثر کہتا، حیا بی بی، لوگ امیر ہو کر اطمینان ڈھونڈتے ہیں، اور میں غریب ہو کر بھی سکون پا لیتا ہوں۔ حیا ہنستی۔ شاید تمہاری قسمت میں صبر لکھا ہے، میرے جیسے لوگوں میں وہ نہیں۔ ایک دن حیا نے پوچھا، تمہیں کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ امیر بن جاؤں؟ معیز نے تھوڑا سوچ کر کہا، خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ امیری دل سے چاہتے ہیں، جیب میں نہیں۔ اگر دل امیر ہو تو جیب کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جملہ حیا کے دل پر بجلی کی طرح سے گرا۔ اس رات وہ دیر تک سوچتی رہی، کیا واقعی دولت ہی سب کچھ ہے؟ کیا معیز جیسے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں؟ اگلے دن اس نے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا، نیلے رنگ کا رومال۔ یہ میری طرف سے، تم ہر وقت پسینے میں رہتے ہو، شاید یہ کام آ جائے۔ معیز نے نظریں جھکا کر کہا، یہ میری پہلی قیمتی چیز ہے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ حیا نے مسکرا کر کہا، بس یہ نہ کہنا کہ یہ بھی فرض تھا۔ نہیں، یہ احسان ہے جو یاد رہے گا۔ ان دنوں دونوں کے درمیان ایک خاموش تھا رشتہ جنم لے چکا تھا، نہ محبت کا اظہار، نہ کوئی وعدہ، بس ایک احساس جو ہر ملاقات کے بعد بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا، کیونکہ جب محبت کے بیچ دنیا آ جاتی ہے تو آزمائشیں بھی دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہیں۔ اور بہت جلد معیز کے صبر اور حیا کے غرور کا امتحان آنے والا تھا، ایسا امتحان جو ان دونوں کی زندگی بدل دے گا۔ شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے، گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور سورج دھیرے دھیرے درختوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ معیز نے اپنی موٹر سائیکل ایک دیوار کے ساتھ کھڑی کی، جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا جس پر وہ ہفتوں سے گنتی کر رہا تھا۔ آج اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ تھا، خوف بھی، خوشی بھی۔ وہ کئی دنوں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا رہا تھا، کھانے سے کٹوتی، چائے کم، سواری کے پیسے بچا کر اس نے آخر کار ایک چھوٹا سا تحفہ خریدا تھا، ایک چاندی کی باریک چوڑی، بہت قیمتی نہیں مگر اس کے دل کا ٹکڑا بھی۔
آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حیا کو دے گا، نہ اظہار محبت کے طور پر بلکہ صرف شکریہ کے طور پر، اس انسان کے لیے جس نے اس کی زندگی میں کچھ روشنی بھری تھی۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ السلام علیکم بی بی، حیا کی آواز آئی۔ ہاں موئز، آؤ اندر آؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ بارش کے بعد کی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ حیا برآمدے میں آئی، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر مسکراہٹ۔ تم کچھ اداس لگ رہے ہو، آج خیریت؟ موئز نے جھجکتے ہوئے جیب سے چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ یہ آپ کے لیے۔ حیا نے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی چیز، شکریہ کے طور پر۔ حیا نے ڈبہ کھولا، اندر چاندی کی سادہ سی چوڑی تھی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ یہ تمہارے لیے مہنگا پڑ رہا ہوگا، ہے نا؟ موئز نے نیچی نظریں کی۔ قیمت نہیں، نیت دیکھیے۔ میں چاہتا تھا آپ کے پاس میری ایک یاد رہے۔ حیا نے چوڑی اٹھا کر روشنی میں دیکھی۔ سادہ مگر خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ یہ جملہ سن کر موئز کے چہرے پر وہی پرانی نرمی لوٹ آئی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ نے اسے پسند کیا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے موئز، تم عجیب ہو۔ لوگ تو اپنی غربت چھپاتے ہیں، تم اسے اپنی پہچان بنا لیتے ہو۔ کیونکہ یہ میرا سچ ہے، میں جھوٹے خواب نہیں دکھاتا، میں وہی ہوں جو ہوں۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، بس پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر حیا نے نرمی سے کہا، تم کبھی خواب نہیں دیکھتے؟ موئز نے گہری سانس لی۔ خواب دیکھتا ہوں، مگر وہ خواب جو دل جیتنے سے متعلق ہوں، نہ دنیا جیتنے سے۔ یہ جملہ سن کر حیا کے ہونٹ خاموش ہو گئے۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے اپنے اندر کی دیواریں گرتی محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ خود کو مضبوط سمجھتی تھی، مگر موئز کے الفاظ نے اس کے دل کو بند دروازوں پر دستک دے دی تھی۔ اس کے بعد سے وہ ملاقاتیں معمول بن گئیں۔ کبھی 5 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ حیا اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھتی اور موئز چپ چاپ اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی مل جائے جو امیر ہو تو کیا تم شادی کرو گے؟ اگر وہ میرے دل کو سمجھے تو ہاں، مگر اگر وہ میری جیب دیکھے تو نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ جائے پھر بھی میں اس کے لیے برا نہیں چاہوں گا۔ محبت بدلے میں نفرت نہیں مانگتی۔ حیا نے اس بات پر مسکرا کر کہا، تم بڑے فلسفی بنتے جا رہے ہو۔ نہیں بی بی، بس شاید غربت انسان کو سوچنا سکھا دیتی ہے۔ ایک دن حیا نے اس کے لیے چائے بنائی۔ اس بار وہ خود 2 کپ اٹھا کر لائی۔ یہ تمہارے لیے، پچھلی بار تم بھاگ گئے تھے۔ جی، اس دن جلدی تھی، آج نہیں ہے۔ آج بیٹھو۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں طوفان۔ چائے کی خوشبو، شام کی ہلکی ہوا اور آنکھوں میں وہ الفاظ جو زبان تک نہیں پہنچ پاتے۔ جب وہ اس جانے لگا تو حیا نے ہلکے سے کہا، تم سے بات کر کے وقت رک سا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ موئز نے دھیرے سے کہا، شاید کیونکہ کچھ رشتے وقت کے تابع نہیں ہوتے، وہ دل کے تابع ہوتے ہیں۔ حیا نے نظریں جھکا لیں اور پہلی بار اس کے دل نے اعتراف کیا، یہ شخص غریب ضرور ہے، مگر اس کی سوچ کسی بادشاہ سے کم نہیں۔ وہ لمحہ جیسے ان دونوں کی زندگیوں میں ایک خاموش وعدہ بن گیا، مگر قسمت نے مسکرا کر قلم اٹھا لیا تھا۔ محبت کے اگلے باب میں ایک ایسی آزمائش لکھی جا چکی تھی جو ان کے خلوص کا امتحان لے گی، اور جس کا انجام ان دونوں کی دنیا بدل دے گا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں بہار کی خوشبو گھل چکی تھی۔ گلی کے درختوں پر پیلے پھول کھلے تھے اور پرندے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ موئز اپنی موٹر سائیکل صاف کر رہا تھا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا جوش تھا، وہی جو انسان کو ہمت دیتا ہے کہ وہ اپنی سچائی کسی کے سامنے ظاہر کرے۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حیا سے کھل کر بات کرے گا۔ اس کے دل میں محبت کے کوئی بڑے خواب نہیں تھے، وہ صرف یہ جانتا تھا کہ حیا جانے وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کے احساسات کی قدر کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سمجھے کہ دنیا کی دولت سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، خلوص، قربت اور دعا کی سادگی۔ شام ڈھلی تو وہ پرانی گلی کے کنارے والے چھوٹے سے کیفے میں پہنچا، وہی کیفے جہاں وہ کبھی شام کی چائے پیتا تھا۔ فرش پر پرانے اینٹوں کی خوشبو، دیواروں پر مدھم بلب
اور سامنے لکڑی کی میز، یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ چاہتا تھا کہ حیا کے سامنے اپنی بات رکھے۔ اس نے ایک کاغذی لفافے میں چھوٹی سی دعا لکھی تھی: اللہ جس دل میں اخلاص ڈال دے، اس کے لیے کوئی زخم بھی روشنی بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا تھا یہ لفافہ حیا کو دے، اس کے دل کی بات کہے۔ کچھ دیر بعد حیا کیفے میں داخل ہوئی، سادہ سا لباس، ہلکی سی خوشبو اور چہرے پر معمولی سا حیرت کا رنگ۔ تم نے یہاں بلایا؟ یہ جگہ تو بہت چھوٹی ہے۔ معیز مسکرا دیا۔ چھوٹی جگہوں پر بڑے دل ملتے ہیں بی بی۔ حیا ہنسی مگر ہلکے طنز کے ساتھ۔ چلو خیر، دیکھتے ہیں تم نے اتنا خاص کیوں بلایا۔ ویٹر نے آ کر مینیو رکھا۔ حیا نے مینیو دیکھا تو اس کی نظریں مہنگے آئٹمز پر جا ٹھہری۔ یہ والا کھانا کیسا ہے؟ اس نے انگلی سے ایک ڈش دکھائی جو تقریباً آدھی تنخواہ کے برابر تھی۔ معیز نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر نرمی سے کہا، آپ جو چاہیں منگوا لیں۔ واقعی؟ جی، خوشی کے لیے قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ ویٹر چلا گیا۔ حیا نے بات چھیڑی، تو تم کتنا کماتے ہو؟ اتنا کہ اپنی ضرورت پوری ہو جائے اور کسی کا حق نہ چھینوں۔ اور مستقبل؟ کوئی بڑا خواب؟ بس یہی کہ سکون سے جیوں، حرام سے بچوں اور شاید کبھی اپنا گھر بنا لوں۔ یہ سنتے ہی حیا کی آنکھوں میں چمک مدھم پڑ گئی۔ تو تم بس ایک کوریئر ہو؟ جی، بس ایک عام سا آدمی ہوں۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی کو خوش رکھ سکتے ہو بغیر پیسے، بغیر مقام کے؟ یہ جملے معیز کے دل پر تیر کی طرح سے لگے۔ وہ خاموش رہا، بس چائے کے کپ میں چمچ ہلاتا رہا۔ حیا ہنسی مگر اس بار وہ ہنسی محبت بھری نہیں تھی۔ تم بہت اچھے انسان ہو معیز، مگر میں وہ نہیں جو فقیری میں جینے کے خواب دیکھے۔ وہ مزید جھک کر بولی، میں نے سوچا تھا شاید تم کچھ بن جاؤ گے، مگر تم تو ہمیشہ یہ ڈیلیوری والا بیگ ہی اٹھاؤ گے۔ پاس بیٹھے کچھ گاہکوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ معیز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، میں واقعی عام آدمی ہوں، مگر میرا دل امیر ہے، کم از کم غرور سے نہیں بھرا۔ حیا نے تن سے ہنستے ہوئے کہا، غرور؟ تمہیں لگتا ہے یہ غرور ہے کہ کوئی اپنی زندگی بہتر بنانا چاہے؟ تم جیسے لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، حقیقت نہیں بدل سکتے۔ کیفے میں خاموشی چھا گئی۔ ویٹر آ کر کھانا رکھ گیا، مگر معیز نے ایک نوالہ بھی نہیں لیا۔ اس نے بل ادا کیا، اپنے ہاتھوں سے رقم میز پر رکھی اور بولا، شکریہ، تم نے مجھے سچ دکھا دیا۔ حیا نے کندھے اچکائے، تمہارے جیسے لوگ جلد بھول جاتے ہیں۔ معیز نے بس اتنا کہا، محبت بھولنے کے لیے نہیں ہوتی، سبق دینے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اٹھا، اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور کیفے سے باہر چلا گیا۔ بارش کی ہلکی پھوار دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ یا اللہ، شکر ہے تو نے مجھے دکھایا کہ دنیا میں محبت سے زیادہ لوگ دولت کے قیدی ہیں۔ اس رات وہ دیر تک اپنی موٹر سائیکل چلاتا رہا، چہرے پر بارش اور آنکھوں میں خاموش آنسو۔ اس کے اندر محبت ختم نہیں ہوئی تھی، مگر یقین ٹوٹ چکا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی، سڑکوں پر پانی کے جوہر چمکنے لگے، بلبوں کی روشنی ان میں ڈوب کر بکھر رہی تھی۔ معیز اپنی پرانی موٹر سائیکل کے ساتھ شہر کے سنسان راستوں پر چلتا رہا۔ اس کے کندھے پر وہی بیگ تھا، مگر آج وہ بوجھ نہیں، دکھ بن چکا تھا۔ کیفے سے نکلتے وقت جو خاموشی اس کے ساتھ چلی تھی، وہ اب اس کے دل کا حصہ بن گئی تھی۔ ہر موڑ پر، ہر سڑک پر، ہر عمارت کے پیچھے اسے حیا کی آواز گونجتی محسوس ہوتی، میں فقیری میں جینے کے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جملہ جیسے اس کے وجود پر چاقو بن کر لگا تھا۔ اس نے بارش کے قطروں میں چہرہ چھپایا، مگر دل کے اندر سے نکلنے والی گرمی نے آنکھوں کو نم کر دیا۔ وہ رات اس نے اپنے چھوٹے سے کمرے میں گزاری۔ وہ کسی پرانی مسجد کے صحن میں جا کر بیٹھ گیا، وضو کیا، 2 نفل شکرانے کے پڑھے اور سر جھکا دیا۔ یا اللہ، اگر یہ دکھ میرا نصیب ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر میری محبت بیکار ہے تو میرے دل سے اسے نکال دے۔ خاموشی میں صرف اس کی سسکیاں تھیں۔ وہ کسی سے شکوہ نہیں کر رہا تھا، بس اپنے دل کو سمجھا رہا تھا۔ محبت اگر خلوص سے کی جائے تو عبادت ہے، لیکن اگر غرور سے ملے تو زہر بن جاتی ہے۔ صبح ہونے لگی۔ مسجد کے باہر ایک بوڑھا چوکیدار جھاڑو لگا رہا تھا۔ اس نے معیز کو دیکھ کر کہا، بیٹا،
تم کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ رات سے نیند نہیں آئی تھی۔ اللہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، بس تم دل سے بوجھ اتار دو۔ موئس نے مسکرا کر کہا، شاید ابھی اتارنا مشکل ہے، کچھ یادیں ضدی ہوتی ہیں۔ اگلے دن وہ دوبارہ اپنے معمول پر آ گیا، وہی پرانی موٹر سائیکل، وہی پیکیجز، وہی راستے، لیکن اب ہر چیز بدل چکی تھی۔ جہاں پہلے وہ حیا کے محلے کے پاس سے گزرتا تھا تو دل میں روشنی آتی تھی، اب وہاں صرف خاموشی چھا جاتی۔ ایک دن جب وہ اسی علاقے سے گزرا تو حیا کے گیٹ کے باہر کچھ پھول گرے ہوئے تھے۔ اس نے لمحہ بھر رک کر دیکھا، مگر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ صرف آہستہ سے بولا، اللہ کرے تم خوش رہو، چاہے میرے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی چلتی رہی، لیکن اس کے دل میں ایک خلا رہ گیا۔ وہ اب کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ جو چہرے پہلے مسکراتے لگتے تھے اب دھندلے ہو گئے تھے، صرف اس کے دل کی سادگی باقی تھی۔ وہ سادگی جو نہ دولت سے بدلی نہ محبت سے۔ کبھی کبھی وہ رات کو اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتا، یہی نصیب لکھا تھا شاید۔ پھر خود سے کہتا، محبت اگر صرف امیروں کے لیے ہو تو غریبوں کے دل کیوں بنائے گئے۔ ایک دن پارسل دیتے ہوئے اس کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی جو سڑک کنارے پھول بیچ رہا تھا۔ بچے نے پوچھا، بھائی آپ اتنے اداس کیوں لگتے ہیں؟ موئس نے مسکرا کر کہا، بس دل تھوڑا خالی ہے۔ بچے نے معصومیت سے کہا، پھر کسی کو وہاں بٹھا لو جو ہنسنا جانتا ہو۔ یہ جملہ جیسے دل پر مرہم بن گیا۔ شاید اللہ کبھی کبھی اپنے پیغام چھوٹے منہ سے دیتا ہے۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا، وہ اپنی محبت کو نفرت میں نہیں بدلے گا۔ وہ دعا کرے گا کہ حیا خوش رہے، کیونکہ محبت اگر سچی ہو تو اس میں بد دعا نہیں ہوتی۔ اس نے قرآن کھولا اور ایک آیت پر نگاہ رک گئی، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، شکر ہے میرا رب میرا ساتھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے اس کے اندر کی خاموش تبدیلی دیکھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محنتی، زیادہ پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ اب دوسروں کے دکھ بانٹنے لگا، کبھی کسی مزدور کو پانی دیتا، کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پر کھانا رکھ دیتا۔ اور شاید یہی وہ لمحے تھے جب اللہ کی تقدیر خاموشی سے بدل رہی تھی۔ ایک عام سا کوریئر جو دنیا کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کے نزدیک قیمتی ہونے لگا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا، مگر زندگی کی اگلی صبح ایک ایسا دروازہ کھلنے والا تھا جو قسمت کا رخ بدل دے گا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے، بارشوں کا موسم ختم ہو چکا تھا اور سردیوں کی ہلکی خنکی نے فضا کو پرسکون بنا دیا تھا۔ لیکن حیا کے دل میں اب بھی وہی بے چینی موجود تھی جو موئز کے آخری الفاظ سے شروع ہوئی تھی، محبت بھولنے کے لیے نہیں، سبق دینے کے لیے ہوتی ہے۔ شروع کے دنوں میں اسے غصہ آتا، میں نے تو کچھ غلط نہیں کہا، میں نے صرف حقیقت بتائی تھی، وہ خود سے یہی کہتی، مگر دل کے اندر ایک خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ کافی شاپس، شاپنگ مالز، محفلیں، ہر جگہ وہ ہنستی، باتیں کرتی، مگر جب کوئی اسے محبت کے بارے میں بات کرتا تو اس کی مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے رک جاتی۔ ایک دن وہ اپنی قریبی دوست نادیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نادیہ نے پوچھا، وہ کوریئر لڑکا کہاں گیا جو تمہارے گھر آتا تھا؟ حیا نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ وہ چھوڑو نادیہ، وہ ایک عام سا آدمی تھا، میں کیوں کسی غریب کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتی؟ نادیہ نے دھیرے سے کہا، لیکن تمہارے لہجے میں غرور ہے حیا، محبت کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حیا نے ناک سکیڑ کر جواب دیا، محبت پیٹ نہیں بھرتی، زندگی کے لیے سیکیورٹی چاہیے، جذبات نہیں۔ یہ جملہ بول کر وہ خود بھی خاموش ہو گئی۔ شاید دل کے اندر کوئی پرانی یاد ہلکی سی چبھی تھی۔ دوسری طرف موئز نے اپنی زندگی کو نئے انداز میں ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر اس کے کام میں ایک نیا نظم آ چکا تھا۔ اس نے کوریئر کمپنی میں اپنی محنت سے مقام بنایا، لوگ اس کی دیانتداری اور ذمہ داری کی مثال دینے لگے۔ اس کا باس اکثر کہتا، اگر دنیا میں ایماندار لوگ ختم ہو جائیں تو موئز جیسے لوگ یاد رہ جائیں گے۔ ایک دن کمپنی کے مینیجر نے اسے بلایا، موئز تم کئی سال سے ہمارے ساتھ ہو اور تمہاری محنت سب کے سامنے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم نیا برانچ سپروائزر بنو۔
یہ سن کر موئز کے چہرے پر ایک خاموش سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ سر، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب تقدیر نے اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا، لیکن اس نے اپنی عاجزی نہیں بدلی۔ وہ اب بھی موٹر سائیکل پر آتا، وہی پرانی وردی پہنتا، وہی سادہ کھانا کھاتا، مگر دل میں اب ایک روشنی تھی، صبر کی روشنی۔ ایک دن جب وہ ایک پارسل لے کر ایک بڑے شاپنگ پلازا میں گیا، اتفاق سے وہاں حیا اپنی دوستوں کے ساتھ خریداری کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ٹکرائیں۔ حیا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، مگر فوراً اس نے نظریں پھیر لیں۔ نادیہ نے آہستہ سے کہا، وہی لڑکا نا؟ حیا نے بناوٹی لہجے میں کہا، ہاں شاید کوئی دوسرا ہو، لیکن دل کے اندر کوئی طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ موئز نے دور سے سلام کیا اور بغیر رکے اپنا کام مکمل کیا، پھر آہستہ سے باہر چلا گیا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی شکوہ تھا، نہ طنز، بس سکون۔ حیا کے دل میں پہلی بار ایک انجانی سی شرمندگی پیدا ہوئی۔ وہ تو مجھے دیکھ کر بھی نہیں رکا، جیسے میں کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ نادیہ نے دیکھا کہ حیا کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، بس تھوڑی گرمی لگ گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ حیا کے اندر کی سردی پہلی بار پگھلنے لگی تھی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو نیند نہیں آئی۔ موئز کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا لہجہ، سب ذہن میں گونجنے لگا۔ میں فقیری میں جینے کے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ یہی جملہ اب اس کے لیے خود اذیت بن چکا تھا۔ دوسری طرف موئز اپنی چھوٹی سی مسجد کے صحن میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آیت پر نگاہ پڑی، اللہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کی نیت صاف ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولا، یا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غرور سے بچا لیا۔ کہانی کے دونوں کردار اب مختلف راستوں پر تھے۔ ایک غرور سے نیچے جا رہا تھا اور دوسرا صبر سے اوپر اٹھ رہا تھا، لیکن تقدیر کے دھاگے ابھی مکمل نہیں ٹوٹے تھے۔ جلد ہی وہ ایک بار پھر ملنے والے تھے، مگر اس بار حالات کی زمین اور آسمان بدل چکے ہوں گے۔ دن بدلتے گئے، مہینے گزرتے گئے، مگر موئز کی زندگی اب سکون اور وقار کا دوسرا نام بن چکی تھی۔ جہاں پہلے وہ ایک سادہ کوریئر تھا، اب وہ اپنی کمپنی میں سپروائزر کے عہدے پر فائز تھا۔ لوگ اسے بھائی موئز کہہ کر عزت سے پکارتے اور اس کے فیصلے پر بھروسہ کرتے۔ وہ اب بھی وہی پرانی وردی، نرم گفتار، عاجز انسان تھا، مگر دل کے اندر وہ شخص مر چکا تھا جو کسی سے محبت کی امید رکھتا تھا۔ ادھر دوسری طرف حیا کی زندگی بظاہر چمکدار مگر اندر سے خالی تھی۔ اس کے ارد گرد بہت لوگ تھے، مگر کوئی دل کے قریب نہیں تھا۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے کہتی، کیا واقعی میں خوش ہوں یا بس خوش نظر آنا چاہتی ہوں؟ کبھی کبھار وہ پرانے لمحوں میں کھو جاتی، جہاں ایک عام سا لڑکا بارش میں بھیگا ہوا اس کے دروازے پر کھڑا کہتا تھا، کچھ چیزیں انسان کے ضمیر سے بڑی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ اب اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ ایک دن شہر میں ایک بڑی کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ نئی آسامیاں کھول رہی ہے۔ حیا نے فوراً درخواست دے دی، یہی موقع ہے، اب مجھے ایک بہتر نوکری ملے گی اور زندگی کا نیا آغاز ہوگا۔ اس نے پرانے دکھ بھلانے کا فیصلہ کیا۔ انٹرویو والے دن وہ صبح سویرے تیار ہوئی، ہلکی نیلی قمیض، سفید دوپٹہ اور ہاتھ میں فائل، چہرے پر اعتماد، مگر دل کے کسی کونے میں ہلکا سا اضطراب۔ بس سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ جب وہ کمپنی کی عمارت میں داخل ہوئی تو اس کی نظریں دیوار پر لگی تختی پر جا ٹھہری۔ زید لاجسٹک پی وی ٹی LTD، وہی کمپنی جہاں کبھی ایک عام سا کوریئر کام کرتا تھا، مگر حیا کو کیا معلوم قسمت نے یہاں اس کے لیے کچھ غیر معمولی لکھ رکھا تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے کہا، میڈم آپ کا انٹرویو تیسری منزل پر ہے۔ حیا نے شکریہ کہا اور لفٹ میں داخل ہوگی۔ لفٹ کا شیشہ اس کے چہرے کا عکس دکھا رہا تھا، پر اعتماد مگر اندر سے بے چین۔ دروازہ کھلا اور وہ انٹرویو ہال میں داخل ہوئی۔ لمبی میز کے پیچھے 3 افراد بیٹھے تھے، درمیان میں ایک شخص خاموشی سے فائل دیکھ رہا تھا۔
اس نے سفید شرٹ، سادہ ٹائی اور چہرے پر گہرا سکون رکھا ہوا تھا۔ حیا نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، سانس رک گئی۔ وہ معیز تھا۔ چند لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ دل کی دھڑکن تیز، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ معیز نے نظریں اٹھائیں۔ چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ شکوہ، بس ایک وقار۔ بیٹھ جائیے۔ آواز وہی تھی، مگر انداز میں اب ایک ٹھہراؤ تھا، ایک وقار جو کبھی نہ تھا۔ حیا نے آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ انٹرویو شروع ہوا۔ دوسرے افسر سوال کرتے رہے، مگر حیا کے جواب کمزور، بے ترتیب اور غیر یقینی تھے۔ وہ بار بار سوچتی رہی، کیا وہ مجھے پہچان گیا؟ کیا اسے یاد ہے وہ دن، وہ طنزیہ ہنسی، وہ زخمی الفاظ؟ انٹرویو کے اختتام پر معیز نے فائل بند کی، پھر دھیرے سے کہا، شکریہ، آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ لہجہ اتنا رسمی تھا کہ جیسے دونوں کبھی ملے ہی نہ ہوں۔ حیا کے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا۔ وہ باہر نکلی تو آنکھوں میں نمی تھی۔ لفٹ کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا، وہی چہرہ جو کبھی غرور سے چمکتا تھا، اب ندامت سے بوجھل لگ رہا تھا۔ نیچے پہنچ کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک ہی جملہ گونجتا رہا، میں نے اس دل کو توڑا جو مجھ سے سچائی چاہتا تھا۔ شام کو وہ گھر لوٹی تو خاموش تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کاش میں نے اس دن دولت کی بجائے انسانیت دیکھی ہوتی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ دوسری طرف معیز دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسے سب یاد تھا، مگر اب اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک عجیب سا سکون۔ اللہ کا فیصلہ بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سکھانے کے لیے آتے ہیں، رہنے کے لیے نہیں۔ اس نے فائل بند کی اور دل میں ایک دعا کی، یا اللہ اسے ہدایت دے۔ باہر شام کی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زندگی دونوں کے لیے آگے بڑھ چکی تھی، مگر قسمت ابھی خاموش نہیں تھی۔ جلد ہی ایک اور ملاقات ہونے والی تھی، ایسی ملاقات جو سب بدل دے گی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ کھڑکی کے باہر چاند آدھا چھپا ہوا تھا اور شہر کی روشنیاں مدھم ہو رہی تھیں۔ حیا اپنے بستر پر بیٹھی تھی، مگر نیند کہیں دور بھٹک رہی تھی۔ ٹیبل پر پڑی وہ فائل جسے اس نے انٹرویو کے لیے تیار کیا تھا، اب اسے کسی بوجھ کی طرح لگ رہی تھی۔ ہر صفحہ جیسے اس کے ماضی کی شرمندگی دہرا رہا تھا۔ ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ معیز کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہی آواز جس میں کبھی نرمی تھی، آج اجنبیت تھی، اور اسی اجنبیت نے حیا کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تکیے میں چہرہ چھپایا، مگر آنسوؤں نے سب راز کھول دیے۔ میں نے اس انسان کو کھو دیا جو میری زندگی بدل سکتا تھا، اور جس سے میں نے حقیر سمجھا وہ تو مجھ سے کہیں بڑا نکلا۔ صبح کے وقت جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تو حیا جاگ رہی تھی۔ بیٹا رات بھر نہیں سوئی؟ حیا نے بس سر ہلا دیا۔ نیند نہیں آئی امی، ماں نے محبت سے کہا۔ زندگی میں جو گزر جائے اس پر افسوس نہ کر، اللہ بہتر بدل دیتا ہے۔ حیا کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ آئی، کاش واقعی ایسا ہو۔ دوسری طرف معیز کے لیے وہ دن کسی اور دن کی طرح ہی تھا۔ وہ اب اپنی کمپنی کے کام میں مصروف رہنے لگا تھا۔ دن بھر وہ اپنے اسٹاف کو ہدایات دیتا، نئے پروجیکٹس دیکھتا اور ہر شخص اس کی تعریف کرتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی پرانی تصویر ابھی بھی موجود تھی۔ بارش میں چھتری تھامے ایک لڑکی جو کبھی اس کے لیے چائے لائی تھی۔ دوپہر کے وقت اس نے ایک میٹنگ کے بعد کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے درختوں کے پتوں پر دھوپ کی شعائیں پڑ رہی تھیں، اور اس کے دل میں ایک احساس آیا، شاید کچھ لوگ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شام حیا کو کمپنی کی طرف سے ایک ای میل ملی، ہمیں افسوس ہے کہ آپ اس پوزیشن کے لیے منتخب نہیں ہوئیں۔ یہ پڑھ کر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ چند لمحے تک وہ اسکرین دیکھتی رہی، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے شکست کو اپنی کمزوری نہیں، اپنی سزا سمجھا۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے فون اٹھایا اور نادیہ کو کال کی۔ میں نے معیز کو دیکھا نادیہ۔ نادیہ چونکی۔ کون معیز؟ وہی کوریئر والا؟ ہاں وہی، لیکن وہ اب ایک کامیاب کمپنی کا سربراہ ہے۔ واقعی؟ ہاں،
اور تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے پہچانا بھی، مگر ایسے جیسے میں کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ نادیہ نے دھیرے سے کہا، شاید یہی وقت کا انصاف ہے حیا، تم نے اسے کم سمجھا اور آج تم خود اس سے کم محسوس کر رہی ہو۔ یہ جملہ حیا کے دل میں تیر بن کر لگا۔ میں نے غرور میں جو کھویا وہ شاید اب کبھی واپس نہیں ملے گا۔ اس نے چپ چاپ فون رکھا اور قرآن کھولا۔ پہلا لفظ جو سامنے آیا وہ تھا، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے اب ندامت کی دعا بن چکے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے دل توڑا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے ایسا دل دے جو محبت کو عزت دے، نہ کہ دولت سے تولے۔ اگلے دن حیا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے گی۔ وہ اپنے پرانے محلے گئی جہاں کبھی موئز پارسل دینے آتا تھا۔ وہاں اب لوگ اسے صاحب کہہ کر یاد کرتے تھے۔ بیٹا، تم اس کمپنی والے موئز کو جانتی ہو؟ ہاں، پہلے یہی رہتے تھے۔ بڑا نیک انسان ہے، ہر مہینے غریب بچوں کی فیسیں ادا کرتا ہے۔ یہ سن کر حیا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہی شخص جسے میں نے کمتر سمجھا دوسروں کی زندگی سنوار رہا ہے۔ وہ مسجد کے دروازے تک گئی جہاں کبھی معز نے رات گزاری تھی۔ وضو کے پانی سے ہاتھ دھوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ، اگر وہ مجھے معاف نہ کرے تو ضرور کر دے۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک سکون اترنے لگا۔ شاید یہی پہلی نشانی تھی کہ اللہ نے اس کی توبہ سن لی۔ اس رات وہ پہلی بار بغیر آنسوؤں کے سوئی، لیکن دل میں ایک فیصلہ لے کر، میں اسے ڈھونڈوں گی صرف معافی مانگنے کے لیے۔ اور یہ فیصلہ ہی اس کہانی کا اگلا باب بننے والا تھا، جہاں قسمت ایک بار پھر دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرے گی، مگر اس بار الفاظ کم اور سچ زیادہ ہوگا۔ صبح کا سورج نرم سا چمک رہا تھا، مگر حیا کے دل میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی، میں اسے ڈھونڈوں گی چاہے جیسے بھی ہو۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ دنیا کی ساری کامیابی بھی دل کے سکون کی جگہ نہیں لے سکتی، اور وہ سکون اس دل کے قریب تھا جسے اس نے کبھی زخمی کیا تھا۔ اس نے کئی دنوں تک معز کی کمپنی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ اکثر اپنے دفتر کے نیچے والی مسجد میں جمعہ پڑھنے آتا ہے۔ اگلے جمعے وہ ہمت کر کے وہاں پہنچ گئی۔ وہی سفید دوپٹہ، مگر اس بار چہرے پر غرور نہیں، ندامت۔ نماز ختم ہوئی، لوگ باہر نکلنے لگے، پھر وہ لمحہ آیا۔ دروازے سے معز نکلا، سفید قمیض، سادہ پتلون اور چہرے پر اطمینان۔ اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو کبھی حیا نے پہلی بار دیکھی تھی، مگر اب اس روشنی میں تجربہ، ضبط اور وقار بھی شامل تھا۔ حیا چند لمحے کے لیے رک گئی، سانس رک سا گیا، دل دھڑکنے لگا جیسے وہ خود سے مقابلہ کر رہی ہو۔ پھر اس نے قدم بڑھائے۔ معز کے قدم آہستہ ہوئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ اس کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے حیا کے چہرے پر ٹھہری، نہ حیرت نہ غصہ، بس ایک پرسکون خاموشی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ معز نے نرمی سے کہا، کہیے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں غلط تھی۔ میں نے تمہیں تمہارے لباس سے پہچانا، تمہارے دل سے نہیں۔ میں نے تمہیں زخمی کیا، تمہارا مذاق اڑایا اور تمہیں کم سمجھا، لیکن آج مجھے احساس ہے تمہاری سچائی مجھ سے کہیں قیمتی ہے زیادہ۔ وہ رکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں، بس یہی۔ نہ کوئی موقع مانگنے، نہ کوئی رشتہ، صرف دل کا بوجھ اتارنے۔ مسجد کے باہر خاموشی چھا گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے، مگر دونوں جیسے دنیا سے الگ کھڑے تھے۔ معز نے چند لمحے حیا کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، حیا، میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی۔ جو کچھ ہوا اس نے مجھے مضبوط بنا دیا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، بہت پہلے۔ حیا کے آنسو تھمے نہیں۔ تم واقعی مجھے معاف کر سکتے ہو؟ ہاں، کیونکہ اگر اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کسی کے دل کو قید میں رکھنے والا۔ یہ سن کر حیا سسک پڑی۔ تمہاری باتوں میں آج بھی وہی سکون ہے جو پہلے تھا۔
اور شاید یہی سکون میں نے کھو دیا تھا۔ معیز نے مسکرا کر کہا، نہیں، تم نے کچھ نہیں کھویا، تم نے سیکھا، اور سیکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ ہوا کے جھونکوں نے دوپٹے کو ہلایا۔ مسجد کی دیواروں سے اذان کی باز گشت ابھر رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے کہا، کیا تم خوش ہو اب؟ معیز نے سر جھکا کر کہا، الحمدللہ، بہت۔ میں نے سیکھا ہے کہ سکون محبت کے بدلے میں نہیں ملتا، بلکہ اللہ پر چھوڑ دینے میں ملتا ہے۔ کاش میں نے یہ سب پہلے سیکھ لیا ہوتا۔ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے حیا، تمہارے لیے شاید یہ لمحہ ہی سب سے بہتر وقت ہے۔ حیا نے اپنی نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے بولی، میں چاہوں گی کہ کبھی تمہارے لیے دعا کر سکوں، شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ معیز نے مسکرا کر کہا، دعا دل سے نکلتی ہے تو قبول ہوتی ہے، چاہے کسی کے نام سے جڑی ہو یا ندامت سے۔ وہ مڑنے لگا۔ حیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، معیز۔ وہ رکا۔ تم واقعی بہت اچھے ایک انسان ہو۔ میں نے تمہیں دیر سے پہچانا، مگر شاید دیر بھی کسی حکمت کے ساتھ آتی ہے۔ معیز نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ سب کو وقت پر پہچاننے کی توفیق دے۔ پھر وہ خاموشی سے چلتا ہوا مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہی، نم آنکھوں سے دیکھتی رہی اس شخص کو جس نے اسے سب سے قیمتی سبق دیا تھا کہ عزت محبت سے بڑی چیز ہے اور سچائی خوبصورتی سے زیادہ پائیدار۔ اس لمحے اس کے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب نئی زندگی کی شروعات ہے، ایک ایسی زندگی جس میں غرور نہیں بلکہ شکر اور سکون ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر اس ملاقات کے بعد حیا کی زندگی میں سکون لوٹ آیا تھا۔ وہ اب زیادہ بولتی نہیں تھی، زیادہ مانگتی نہیں تھی، وہ صرف دعا کرتی تھی، معیز کے لیے اور اپنے لیے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ محلے کے بازار گئی۔ وہاں ایک بڑی اسکرین پر ایک نیوز چینل چل رہا تھا۔ خبر تھی، زید ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بانی معیز بن زید نے آج غریب کوریئر ورکرز کے لیے خصوصی فنڈ کا اعلان کر دیا۔ حیا کے ہاتھ میں پکڑی شاپنگ بیگز گر گئیں۔ ٹی وی پر وہی چہرہ تھا، معیز، سفید شلوار قمیض، سادہ سا انداز، مگر پیچھے کھڑا پورا میڈیا ہال۔ اس کے ہاتھ میں مائک تھا، آواز میں وقار اور چہرے پر سکون۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی غریب انسان یہ محسوس نہ کرے کہ اس کی محنت چھوٹی ہے۔ میں خود انہی راستوں سے گزرا ہوں، انہی دھوپوں میں چلا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ عزت دولت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ یہ سن کر حیا کے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ لڑکی جو کبھی غرور میں تھی اب سڑک کے کنارے کھڑی اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ امی، یہ وہی شخص ہے میں نے جسے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ کروڑ پتی نکلا، مگر دل کا امیر پہلے بھی تھا۔ ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، انسان کی پہچان اس کی دولت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ شاید اللہ نے تمہیں یہ سچ دکھانے کے لیے دیر کی، مگر دکھایا ضرور۔ رات کو حیا گھر پہنچی تو اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ پہلا صفحہ وہی تھا جس پر کبھی اس نے غرور سے لکھا تھا، میں دولت کے بغیر نہیں جی سکتی، اور اس نے وہ صفحہ پھاڑ دیا اور نیا صفحہ کھولا۔ لکھا، میں اب ایسی محبت چاہتی ہوں جو دل کو امیر بنائے، جیب کو نہیں۔ اسی وقت فون کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن آیا۔ زید ویلفیئر فاؤنڈیشن لانچ ایجوکیشن پروگرام فور پور وومین۔ حیا نے حیرت سے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک دعا ابھری، یا اللہ، اگر وہ دوسروں کے لیے اتنا کر سکتا ہے تو اسے اپنی رحمتوں میں ہمیشہ آباد رکھ۔ دوسری طرف معیز اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کھڑکی کے باہر شام ڈھل رہی تھی اور شہر کی روشنیوں میں زندگی جگمگا رہی تھی۔ ٹیبل پر قرآن کھلا تھا، وہ آیت پڑھ رہا تھا، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے آیت پر انگلی رکھی اور مسکرا دیا، واقعی اللہ کافی ہے۔ اس کے سامنے فائلوں کا انبار تھا، نئے منصوبے، فلاحی ادارے اور اسکالرشپس، لیکن اس کے دل میں ایک سکون تھا، وہ سکون جو دولت سے نہیں، نیت سے آیا تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا اسسٹنٹ اندر آیا۔ سر، میڈیا والے پوچھ رہے ہیں
کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ معیز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ان سے کہو ایک وقت تھا جب میں غریب تھا مگر اللہ نے مجھے دل کا امیر بنا دیا۔ کامیابی کا راز بس کسی کا دل نہ توڑنا۔ اسسٹنٹ چلا گیا۔ معیز نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں آسمان پر ہلکی بارش ہو رہی تھی، ویسی ہی بارش جیسی برسوں پہلے اس رات ہوئی تھی جب اسے گاؤں سے نکالا گیا۔ جب وہ بارش میں بھیگا ہوا چائے کی خوشبو کے پیچھے چلا گیا اور پہلی بار حیا سے ملا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شکر ہے اس رات کی بارش نے مجھے رلا کر آج ہنسانا سکھا دیا۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک پیغام آیا، نام حیا۔ پیغام مختصر مگر سادہ، تمہارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تمہیں اس سچائی پر قائم رکھے اور تمہارے جیسے لوگ کبھی ختم نہ ہوں۔ معیز نے آہستہ سے مسکرا کر فون رکھا۔ یہی تو زندگی ہے، کچھ لوگ رلا کر جاتے ہیں مگر ان کی یاد ہمیشہ دعاؤں میں بدل جاتی ہے۔ بارش تیز ہو گئی، اس نے کھڑکی کھولی، ہوا اندر آئی۔ دور کہیں مسجد سے اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ اور وہ لمحہ جس نے کبھی دو دلوں کو جدا کیا تھا، آج ان دونوں کو ایک نئی شناخت دے گیا۔ وہ غریب کوریئر جو کروڑ پتی بن گیا اور وہ مغرور لڑکی جو دل سے عاجز ہو گئی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس آغاز تھا ایک نئی سچائی کا، جہاں محبت خلوص میں چھپی تھی اور امیری سادگی میں۔